बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं और मेरे 5 दोस्त मोहम्मद सलीम चीमा, मोहम्मद यामीन, मोहम्मद यासीन, अली रज़ा भट्ट और कॉलेज रोड वज़ीराबाद से मोहम्मद अरशद, हम सब ईद उल फितर पर पिकनिक मनाने के लिए जब प्रोग्राम तश्कील दे रहे थे कि मेरा कज़न हाजी ग़ुलाम अब्बास वडेरा भी हमारे पास आ गया। बोला कि मैं भी तुम लोगों के साथ पिकनिक मनाने जाऊंगा। हमने कहा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे कज़न हाजी ग़ुलाम अब्बास वडेरा ने कहा कि मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ। वो जगह आज़ाद कश्मीर भिंबर के मुज़ाफ़ात में है। वहाँ जंगल में एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का दरख्त है। उसके बहुत किस्से सुने हैं। मेरा मशवरा है कि हम वहाँ चलते हैं। पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी और इस दरख्त पर हम रिसर्च भी करेंगे कि क्या माजरा है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे तो यकीन नहीं है, इसलिए सदा मेरा मशवरा तो ये है कि हम वहाँ चलें। मैंने दोस्तों से पूछा तो सब कहने लगे, वडेरा साहिब, जैसे तुम लोग ठीक समझो वैसे करो, हमें कोई एतराज़ नहीं। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि मेरे मोबाइल पर मेरे एक और दोस्त शहजाद सरवर का फ़ोन आ गया। वो कहने लगा, मिस्टर सदा हुसैन वडेरा साहिब, आपके ईद पर सोने के अलावा भी कोई प्रोग्राम है कि नहीं? मैंने कहा, हाँ शहजाद, तुम्हारी शादी भी आज़ाद कश्मीर में भिंबर शहर में हुई है। हम वहीं का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ वहाँ चलोगे? शहजाद ने कहा, क्यों नहीं, इसीलिए तो मैंने फ़ोन किया है कि कहीं चलें। यूँ हम वज़ीराबाद से तकरीबन 1 बजे दोपहर के भिंबर आज़ाद कश्मीर के लिए रवाना हुए। वज़ीराबाद से गुजरात और गुजरात से भिंबर के लिए हम लोग सवार हुए। तकरीबन 1.5-2 घंटे की मुसाफत के बाद हम भिंबर पहुँच गए। वहाँ हम सब लोगों ने दोपहर का खाना खाया और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। भिंबर से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे मीरपुर रोड पर वो जंगल था जिस पर वो खूनी दरख्त वाक़ है और इस दरख्त के बारे में काफ़ी किस्से मशहूर थे और फिर इसी तजस्सुस ने हमें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। हम अपना अपना सामान उठाए एक कारवां की सूरत अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवां थे। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी हमें बकरियां चराते नजर आया। मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, वो खूनी दरख्त जिसके बारे में यहाँ के लोगों ने किस्से मशहूर कर रखे हैं, वो कहाँ वाक़ है और कितना दूर रह गया है? तब उस बूढ़े आदमी ने मुझे गौर से सर से पाँव तक देखा और फिर किसी गहरी सोच में डूब गया, जैसे कुछ कहना न चाहता हो। मैंने दोबारा पूछा, बाबा जी, उस दरख्त के बारे में आप कुछ जानते हैं? तब बूढ़े ने मुझे परेशानी से देखा। बेटा, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, वो बड़ा ख़तरनाक दरख्त है। कोई आदमी उसके पास नहीं जाता। जो जाता है उसे कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर होता है। वो बेरी का दरख्त है, मगर तुम लोग उसे छूना मत बेटा। उसके साए तले भी मत जाना, बस दूर से देखकर वापस लौट आना। बूढ़े बाबा जी ने मुझे तकरीबन डराते हुए कहा, बाबा जी, हम जवान लोग हैं और फिर एक नहीं पूरे 5 हैं। हमें कोई नहीं कुछ कह सकता। आप बस हमें ये बताएं कि उस दरख्त की निशानी क्या है, क्योंकि यहाँ तो इतने सारे दरख्त हैं कि वो दरख्त शायद हमें मिल ना पाए। बाबा जी ने मुझे एक बार फिर उस दरख्त के पास जाने से मना किया और कहने लगे, बेटे, उस दरख्त की निशानी ये है कि वो तमाम दरख्तों से पुराना और बूढ़ा दरख्त है। उसके इर्द गिर्द उस पर बसने वाली चीज़ों ने या शायद जिन्नों ने एक लकीर सी खींच रखी है। जो भी एक बार उस लकीर के अंदर बने दायरे के पार चला जाता है, बेटे, वो वापस नहीं आता। उसकी लाश भी नहीं मिलती। अच्छा बाबा जी, और क्या क्या मशहूर है उस दरख्त के बारे में? मैंने दिलचस्पी से कहा, बेटे, उस दरख्त में बहुत सी मखलूक़ात आबाद हैं, लेकिन एक बहुत ही खूंख्वार जिन का बसेरा भी वहाँ है। उसने एक जिनजादी को भी वहाँ कैद कर रखा है। ये तो खैर लोगों की बनाई हुई कहानियाँ हैं, लेकिन फिर भी बेटा, तुम लोग उस तरफ नहीं जाना, और अगर जाना चाहो भी तो याद रखना, उस लकीर को किसी भी कीमत पर उबूर मत करना। और हाँ, शाम से पहले वहाँ से लौट आना। मैं ये तो नहीं जानता कि वहाँ जिन रहता है या परियां,
لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ وہ درخت ہے بہت خطرناک۔ بابا جی نے ایک بار پھر مجھے تنبیہ کی۔ اچھا بابا جی، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا۔ اب بڑی مہربانی، آپ اجازت دیجیے، ہم چلتے ہیں۔ ہم نے بابا جی کو سلام کیا اور آگے چلے گئے۔ چلتے چلتے میں نے اپنے دوست شہزاد سرور سے پوچھا، شہزاد تم پہلے کبھی یہاں نہیں آئے ہو کیا؟ یہ تو تمہارا سسرالی علاقہ ہے، تمہیں تو یہاں بار بار آنا چاہیے۔ نہیں دوست، میرے تو سسرال والے اکیلے یہاں نکلنے ہی نہیں دیتے۔ میں کئی بار یہاں آیا ہوں، لیکن میرے سسرال والے بار بار اسی بات کی تاکید کرتے ہیں کہ میں اس درخت کے آس پاس بھی نہ بھٹکوں۔ میں نے بھی اس درخت کے بارے میں کافی قصے سنے ہیں، لیکن سسرال والوں کی وجہ سے کبھی ادھر آنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ آج پہلی بار تم لوگوں کے ساتھ آیا ہوں۔ اب دعا کرو میرے سسرالیوں کو خبر نہ ہو جائے۔ شہزاد نے کہا۔ ہم سب ہنس پڑے۔ خیر چلتے چلتے ہمیں وہ درخت دور سے نظر آ ہی گیا۔ میں نے سب دوستوں سے کہا، چلو بھائی، کچھ زیادہ چالاکی مت کرنا اور نہ ہی ابھی اس درخت کے پاس جانا۔ دیکھو ہو سکتا ہے وہاں کچھ زہریلے کیڑے ہوں، یا پھر کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ یہاں لوگوں نے آنے سے منع کیا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہیں رکتے ہیں اور پکنک منا لیتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں جنگلات بہت ہیں اور ہریالی بھی، خوبصورت مناظر کی تو بھرمار ہے۔ تبھی میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمیں یہاں کے قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونا چاہیے، نہ کہ ابھی سے اس خونی درخت کے پیچھے پڑ جائیں۔ تب سب لوگوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا۔ ہم نے وہاں انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دوست تاش کھیلنے بیٹھ گئے اور پھر گھومنے پھرنے چلے گئے۔ ارد گرد کے خوبصورت مناظر نے ہم سب کے دل موہ لیے۔ یہ بڑی پرفضا اور آلودگی سے پاک علاقہ تھا۔ دل چاہتا تھا کہ ساری زندگی یہیں گزار دیں۔ بہرحال دن کا اختتام ہوا تو ہم نے رات اور کل کا دن یہیں گزارنے کا پروگرام بنایا۔ اسی لیے ہم لوگ اپنے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے خیمے نما بستر بھی لے کر آئے تھے۔ ان کے اوپر چھتری نما چھت لگی ہوئی تھی۔ ہم کیڑوں مکوڑوں سے بالکل محفوظ یہاں رات بسر کر سکتے تھے۔ چونکہ یہاں ہریالی تھی، علاقہ میدانی تھا اور جنگل میں درخت بھی زیادہ گھنے نہ تھے، خوبصورتی کافی زیادہ تھی، اس لیے ہمیں جنگلی جانوروں کا ڈر نہیں تھا۔ میں بھی اپنی ڈائری اور قلم لے کر ان مناظر کو شاعرانہ الفاظ میں رنگنے کی غرض سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ میں الگ تھلگ بیٹھا تھا، میرا ذہن بے ساختہ کھلتا گیا اور آمد شروع ہو گئی۔ ایک غزل اور اردو نظمیں میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے لکھ ڈالیں۔ تب سبھی دوست اکٹھے ہو کر میری طرف آئے اور کہنے لگے، شاعر صاحب اب شاعری چھوڑیے، آ کر ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیے، شاعری تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ اصرار کرنے پر میں کرکٹ کھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ کرکٹ کھیلتے کھیلتے ہمیں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ شام کے سائے منڈلانے لگے۔ اب سب کو رات کے کھانے کی فکر ہوئی۔ ہم ساتھ پکانے کا سامان بھی لے کر گئے تھے، سو کچھ دوست لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آئے اور ہم شام کا کھانا تیار کرنے کی سوچنے لگے۔ ہم میں سے کسی کو بھی کھانا پکانے کا تجربہ نہیں تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی، کسی نے سبزی کاٹی تو کسی نے گوشت۔ رات کے تقریباً 10 بجے ہم نے کھانا تیار کیا، پھر ڈنر کیا اور سونے کے لیے لیٹنے ہی لگے تھے کہ ہمیں دور سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ آدمی کے کاندھے پر شال رکھی تھی اور یہ شاید ہماری طرف ہی آ رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر ہمیں بآوازِ بلند سلام کیا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا تو وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں کے لوگ کافی دوستانہ ماحول رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور اجنبیت نہیں رکھتے۔ ہم نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، دوستو آپ لوگ لگتا ہے کہ شہر سے نئے نئے آئے ہو، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، اس میں فائدہ آپ ہی کا ہے۔ جی بتائیے، کیا آپ بھی ہمیں خونی درخت کے بارے میں بتانے آئے ہیں؟ میں نے تنسن پوچھا۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، تم لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جنگل بڑا صاف ستھرا ہے، یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ان کمزور سے خیموں کو اپنی پناہ کا سمجھ بیٹھے ہو، لیکن میرے بھائی یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ رات ہوتے ہی یہاں پر سور نما جانور نکلتے ہیں اور یہ جانور اس قدر خطرناک ہیں کہ اگر کسی چلتے پھرتے انسان کو دیکھ لیں تو پھر اس کی جان لیے بغیر اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ ان کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں، یہ سینگوں پر فوراً اٹھا لیتے ہیں۔ ان جانوروں کی خاص بات یہ ہے
کہ یہ اندھیرے میں ٹکرے مارتے ہیں لیکن آگ دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب تم لوگوں کی مرضی، اگر چاہو تو میں تم لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دے سکتا ہوں، نہیں تو تم لوگوں کو یہاں احتیاط سے رہنا پڑے گا۔ اس شخص نے کہا، کیا مطلب؟ آپ ہمیں اپنے گھر میں پناہ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہماری تو مہمان نوازی کی قدر ہے کہ ہم لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کی آؤ بھگت کرتے ہیں، لیکن آپ کی مرضی۔ اکثر نوجوان لڑکے گھروں میں رہنے کی بجائے کھلی فضا میں ایڈونچر کرتے ہیں۔ اگر آپ کا یہی موڈ ہے تو میں مشورہ دوں گا کہ ساری رات آگ جلا کر رکھنا، ورنہ ان جانوروں سے نہ آپ بچ پائیں گے اور نہ آپ کے یہ کمزور خیمے۔ اس آدمی نے کہا اور کاندھے پر چادر سیٹ کرتا کھڑا ہو گیا۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو چل سکتے ہو۔ اس نے جاتے جاتے آفر کی، نہیں بھائی، آپ کا شکریہ، ہم رات کو پہرا بھی دیں گے اور آگ بھی جلا کر رکھیں گے۔ میں نے کہا تو وہ ہمیں سلام کرتا چلا گیا۔ بہرحال اب ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ کھانے کے بعد ہم سب سوئیں گے نہیں، ہم میں سے آدھے پہرا دیں گے اور آگ جلا کر رکھیں گے، باقی لوگ سو جائیں گے۔ ہم تو اب 7-8 لڑکے ہو گئے تھے، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم سب کو ڈیوٹی دینا تھی۔ میں نے لکڑیاں اور بھی اکٹھی کر لیں تاکہ ساری رات آگ جلانے کا بندوبست ہو سکے۔ اب مرحلہ آگ جلائے رکھنے اور پہرا دینے کا تھا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ رات کے پہلے پہر میں اور سلیم چیمہ ڈیوٹی دیں گے، اس کے بعد یاسین اور ارشد، پھر یامین اور علی رضا بٹ، پھر شہزاد سرور اور حاجی غلام عباس کی ڈیوٹی تھی۔ خیر رات کے پہلے پہر میں نے ڈیوٹی کی، مجھے تو کچھ خاص ڈر نہیں لگا۔ پھر میں سو گیا، میرے باقی دوست ڈیوٹی دینے لگے۔ صبح کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ رات کی ڈیوٹی دینے کے بعد مجھے کسی نے جگا دیا۔ یہ میرا دوست تھا، کہنے لگا، کافی دیر سے یاسین گیا ہوا ہے، تقریباً آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گئے۔ وہ حاجت کے لیے گیا تھا مگر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا، اس کا کچھ پتہ کہ کدھر کو نکل گیا ہے؟ شہزاد نے کہا تو مجھے بھی پریشانی ہو گئی، میں تو سویا ہوا تھا، مجھے کیا پتہ؟ میں نے کہا، آؤ سب مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں، پتہ نہیں کہاں گیا۔ ہم پریشان ہو گئے۔ صبح کی روشنی تقریباً پھیل گئی تھی۔ ہم سب یاسین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی خونی درخت کے پاس پہنچ گئے۔ ہم نے درخت کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھا تو یہ دیکھتے ہی ہماری جانیں نکل گئیں کہ یاسین اسی درخت کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی اور جس جگہ یاسین لٹکا ہوا تھا وہاں سے خون کے لال لال قطرے ٹپک کر یاسین کے جسم پر سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے کو بھی خون آلود کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہماری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ یاسین کیسے لٹکا ہوا تھا یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، بس اس کا معلق وجود جو کہ ہوا میں تھا وہ ہمیں خوفزدہ کر رہا تھا۔ ہم سب میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ آگے بڑھ کر یاسین کو اس اندیکھے شکنجے سے چھڑا لیں۔ اب تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ تب ہم نے فوراً 2 لڑکوں کو بھمبر شہر بھیجا کہ وہاں سے کسی بزرگ آدمی کو بلا لائیں۔ ہمارے پاس سوائے اس راستے کے اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اب ہمیں یقین ہو چلا تھا کہ یہ خونی درخت واقعی خونی ہے اور یہ کہ ہمیں یاسین کو بھی اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ اب اور کوئی چارہ نہ پا کر ہم سب لوگ مل کر اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے، چاروں کل شریف بھی پڑھ پڑھ کر دائرے کے اندر یاسین کی طرف پھونکتے۔ تب ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس عمل کے 10 منٹ گزرنے کے بعد ہی اچانک کسی نے یاسین کو فٹ بال کی طرح دائرے سے باہر پھینک دیا۔ یہ سب دیکھ کر ہم لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ یاسین مٹی میں پڑا تھا، ہم سب اسے اٹھا کر خیمے میں لے آئے، مگر یہاں لا کر پتہ چلا کہ یاسین تو بے ہوش پڑا تھا۔ ہم سب کے اوسان خطا ہو گئے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اتنے میں وہی بزرگ آدمی 3-4 آدمیوں کے ساتھ ہماری طرف آتے دکھائی دیے۔ یہ ہمیں آتے ہوئے راستے میں بکریاں چراتے نظر آئے تھے اور انہوں نے ہی ہمیں خونی درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ ان بزرگ نے ہم سے سارا معاجرہ پوچھا، مگر ہمیں صرف اتنا پتہ تھا کہ یاسین تو جائے حاجت کے لیے نکلا تھا، وہ بھی بقول حاجی غلام عباس اور شہزاد سرور کے۔ اس بزرگ نے آگے بڑھ کر اس خونی بزرگ کا جائزہ لیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگے، بیٹا تمہارا دوست دراصل ناپاکی کی حالت میں اس درخت کے پاس گیا، اس نے وہاں سے بیر اتارے جہاں سے لہو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اس کو اسی کے کیے کی سزا ملی ہے۔
میں نے تم لوگوں کو کل سمجھایا بھی تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، مگر تم لوگ نہیں مانے، بلکہ ناپاکی کی حالت میں اس درخت کے پاس گئے جہاں پر اللہ کی پاک مخلوق رہتی ہے۔ اب بھگتو اس کا خمیازہ، بہت ہیرو بن بیٹھے ہو، آئے بڑے شہری بابو۔ بزرگ نے ہمیں خوب سنائی۔ ہم لوگوں نے سامان پیک کیا اور مجبوراً یاسین کو لے کر بھمبر ہسپتال آئے۔ ان بزرگ کے بیٹے کے پاس موٹر سائیکل تھا جس پر ہم یاسین کو جنگل سے ہسپتال لائے۔ ہسپتال میں آ کر یاسین کو ہوش تو آ گیا، مگر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ جیسے تیسے ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ ہم لوگوں کو گھر والوں سے خوب ڈانٹ پڑی۔ ادھر یاسین کا بددستور علاج ہوتا رہا۔ انہی دنوں میرا ملائیشیا کا پروگرام بنا۔ میں ملائیشیا چلا گیا اور وہاں سے 4 سال بعد 1998 میں واپس آیا۔ سب دوستوں سے ملا۔ جب یامین اور یاسین دونوں بھائیوں سے ملنے ان کے گھر محلہ سکندر پورہ وزیر آباد گیا تو پتہ چلا کہ یاسین تب سے لے کر آج تک ویسے کا ویسا ہی ہے، یعنی وہ پاگل ہو گیا ہے، ہر وقت پاگلوں کی سی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ مجھے آج بھی اسے دیکھ کر وہ خونی درخت یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ لوگ بھی کہیں جائیں تو احتیاط سے جائیں، ایسا نہ ہو کہ جوانی کے نشے میں آپ بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔